रज़ा और हक की राह पर चलने का फैसला किया। उसने ये जानते हुए कि उसके इस फैसले का क्या नतीजा हो सकता है, अल्लाह पर भरोसा और अपने ईमान को मजबूती से कायम रखा। उसकी इस कुर्बानी ने उसे अल्लाह के और करीब कर दिया और ये साबित कर दिया कि हकीकी ईमान में दुनियावी आसाइशों और शोहरत की कोई अहमियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है और उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्ती आज इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, जो अल्लाह के पैगम्बर, अल्लाह के नबी थे और अपनी कौम को, हर कौम को अल्लाह ताला ने पैगंबर ज़रूर भेजे। जब कौम वो गुमराह होती है तो उसको अल्लाह ताला फिर कौम को सुधारने के लिए, अपनी तरफ बुलाने के लिए अपना नबी, अपना महबूब ज़रूर भेजती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने भेजा और उनकी कौम ने उनके साथ वो सलूक किया, अल्लाहु अकबर, उनको बेपनाह जलती हुई आग में फेंकने का मतलब इरादा किया। तो अल्लाह ताला ने किस तरह से अपने पैगंबर का, अपने महबूब का, उनका हिफाजत की, आइए जानते हैं इस ज़रिए से। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर भी किया करिए। तो चलिए पहले हम लोग ये वाक़या पूरा जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बात करते हैं। एक जालिम बादशाह अपनी ताकत के नशे में खुद को खुदा समझने लगा। वो अपने दावे को साबित करने के लिए एक अल्लाह के नबी को जलती हुई आग में फेंकने का हुक्म देता है। ये कहानी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने एक अकेले अल्लाह की इबादत करने का पैगाम दिया और जालिम बादशाह की ताकत के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया। उनका ईमान, उनकी इस्तिकामत और तवक्कुल इतिहास में एक ऐसी रोशनी बन गए जो कभी बुझ नहीं सकती। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है, नमरूद की बेटी, यानी उस बादशाह की बेटी। उसने अपने वालिद की अजीम सल्तनत और शोहरत को छोड़कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ईमान की राह पर चलने का फैसला किया। ये उनकी सच्चाई से मुतासिर होकर किया गया कदम था और वो अपनी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई जहां उसे बहुत सी आजमाइश और इम्तिहान का सामना करना था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वक्त आया तो नमरूद की बेटी ने अपने वालिद के खौफनाक हुक्म की परवाह किए बिना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आग में कूदने का फैसला किया। प्यारे दोस्तों, नमरूद दुनिया का वो अकेला बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और जिना ज़्यादा था। ये वो पहला इंसान था जिसने अपने सर पर ताज रखा था और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया था। नमरूद के दौर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर बनाकर भेजे गए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इसकी खबर हुई तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और नमरूद की आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन कौन से वाकयात पेश आए, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, अल्लाह ताला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से क्यों मना फरमाया, इसके साथ साथ आपको नमरूद का खतरनाक अंजाम भी बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले अपने सर पर उसने ही शाही ताज रखा और खुदाई का दावा किया और इसकी माँ ने जिना कर लिया था जिससे नमरूद पैदा हुआ था। उसकी माँ को यह डर था कि सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लड़का बड़ा होकर शातिर दिमाग वाला हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही लोगों को मिली है, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन तो साहिबे ईमान थे और नमरूद और बख्ते नसर ये दोनों काफिर थे। नमरूद ने अपनी सल्तनत में फिर ये कानून लागू कर दिया था। उसने खाने की तमाम चीजें अपनी निगरानी में ले ली। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनांचे एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए तो उस खबीस ने कहा, पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, तभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का मानने वाला हूँ जो वहदहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आप अलैहिस्सलाम को दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी ना दिया। आप अलैहिस्सलाम और आपके चंद मानने वाले जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान थे। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी के पास तशरीफ ले गए और थैले में रेत भर कर ले आए और अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो वो रेत आटा बन गई। आप अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्तों को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आप अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ उस आग से बाहर निकल आए और अलल ऐलान नमरूद को झूठा कहकर अल्लाह ताला की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमाए हक से तंग आकर एक दिन आपको दरबार में बुलाया और मुनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद बोला, ऐ इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ नमरूद,
میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہونے والا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا اس کو میں نے جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود تو بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھمنڈی آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود ہڑبڑا گیا اور حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں کامیاب ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ وہ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پشچم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عید کے دن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے منع کر دیا۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے چچا آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے دیوتا کے ہیکل میں چلے گئے۔ قوم کا سب سے مقدس دیوتا باطل خداؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود بت پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے۔ دیوتاؤں کے سامنے پھلوں، کھانوں اور مٹھائیوں کے کھانے رکھے ہوئے تھے جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر نظر کیے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو دیکھ کر کہا، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، میری بات کو کیوں نہیں سنتے؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے ان کو توڑ دیا، لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب لوگوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا نہیں گیا کیوں کر کسی کو سزا دی جائے؟ ان پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ نمرود سے لوگوں نے کہا، یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا، میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روب اور وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ باحوالہ سورہ انبیاء آیت 58 تا 65۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جہاں صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا، وہی اس عمل سے لوگوں کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرت اور حوصلے کی دھاک بیٹھ گئی۔ مذہبی پیشواؤں نے غصے بھری آواز میں پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی توہین کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ہتھوڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھو کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ پجاری ندامت اور شرمندگی سے سر جھکائے بولے، ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ پتھر کی مورتیاں بولا نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو تم ان سے نفع پہنچانے کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو۔ کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر بت پرستوں کے عقائد پر ایک ایسی کاری ضرب تھی کہ نمرود نے اپنی سوگھوشت خدائی کو مٹی میں ملتے ہوئے دیکھ لیا۔ نمرود چالاک آدمی تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، تو اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں منکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے تنہا مالک ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہے۔ پتھروں اور لکڑیوں سے بنائے ہوئے بت خدا نہیں ہے، یہ تو اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہے۔ پرستش کے لائق وہ ہستی ہے جسے میں مانتا ہوں اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔
یہ سن کر نمرود بولا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کی ایسی کوالٹی بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب موت و حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اس نے قیدی کو جس کو سزا کا حکم ہو چکا تھا اس کی جان بخشی کر دی اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن مار دینے کا حکم صادر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم پر ہر دن مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس چنوتی کے بعد نمرود اور اس کے منتریوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش رچنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے ہمارے دیوتاؤں کی توہین کی ہے اور اسے سزا دینے کے لیے اسے آگ میں پھینکا جانا چاہیے۔ پوری قوم نے اس فیصلے کو سختی سے لیا اور لکڑیاں جمع کرنے میں جٹ گئی۔ لوگ اپنے اپنے طریقے سے لکڑیاں اکٹھا کرنے لگے۔ جیسے کہ کوئی بیمار پڑتا یا کوئی کام مکمل ہوتا تو وہ منت کرتا کہ اگر مجھے شفا مل جائے یا میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ اتنی محنت کے بعد لکڑیوں کا ایک وشال ڈھیر تیار ہوا۔ اس کے بعد ایک گہری کھندک کھودی گئی اور اس میں وہ ڈھیر ڈالا گیا۔ نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کے خوفناک حکم کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک عام فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے ایمان اور اللہ پر یقین کی آزمائش تھی۔ آگ کا وہ شعلہ جو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا ذریعہ بن گیا۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا ذکر کئی تاریخی قصوں اور کہانیوں میں ملتا ہے۔ اسے اس دور کی شہزادی کا درجہ حاصل تھا اور اس کی زندگی کی ہر عیش و آرام اس کے قدموں میں تھا۔ نمرود کی بیٹی اپنی خوبصورتی کے سبب بہت مشہور تھی۔ حالانکہ وہ نمرود کی بیٹی تھی لیکن وہ اپنے والد کے ظلم و ستم اور خدا بننے کے دعوے سے اندرونی طور پر متفق نہیں تھی۔ اس کا دل انسانی جذبات اور انصاف کی تلاش میں تھا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے خلاف ایک عجیب سی ناپسندگی اور ورودھ پیدا ہو رہا تھا۔ نمرود کی بیٹی اپنی زندگی میں زیادہ تر خاموش اور بے باک رہی، لیکن وہ اپنے باپ کے ظلم اور خدائی کے دعوے سے ناخوش تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں دیکھی جو اس کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا کر رہی تھی۔ اس کی سوچ اکثر باپ کے دعووں اور اللہ کی حقیقی خدائی کے بارے میں سوال اٹھاتی رہتی تھی۔ اس کے دل میں ایک خلا تھی جسے کوئی بھی دنیاوی دولت بھر نہیں سکتی تھی۔ وہ اندر سے بے چین اور سوالوں سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہو جو اسے سکون دے سکے۔ ایک وقت ایسا آیا جب نمرود کی بیٹی کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ملاقات نمرود کے ظلم کے ماحول میں ایمان اور ہدایت کی روشنی کا کارن بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی ایکتا اور حقیقی زندگی کا پیغام دیا۔ ان کے الفاظ نے نمرود کی بیٹی کے دل کو چھو لیا اور اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب کی ایک کرن ثابت ہوئی۔ اس کے دل میں سکون اور اطمینان کا احساس پیدا ہونے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام نے نمرود کی بیٹی کے دل میں اللہ پر ایمان کی شمع روشن کر دی۔ اس نے اپنے والد کے خلاف جا کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور ایمان کی راہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے اسے اپنے والد جیسے ظالم حکمران کا سامنا کرنا تھا اور اپنے ایمان پر اڑگ رہنا تھا، جو کہ ایک بہت مشکل چیلنج تھا۔ اس فیصلے کے بعد اس کے دل میں خوف اور ڈر تھا، لیکن وہ اپنی راہ پر ثابت قدم رہی۔ نمرود کی بیٹی نے اپنی تمام عیش و آرام اور شہزادی کے مرتبے کو چھوڑ کر اللہ کی رضا اور حق کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کے اس فیصلے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، اللہ پر بھروسہ اور اپنے ایمان کو مضبوطی سے قائم رکھا۔ اس کی اس قربانی نے اسے اللہ کے اور قریب کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی ایمان میں دنیاوی آسائشوں اور شہرت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق نمرود کی بیٹی نے اپنی آخری سانسیں اللہ کے ذکر میں گزاری۔ اللہ نے اس کے ایمان کا امتحان لیا اور اسے آخرت میں بڑے انعام سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں بت پرستی سے روکا، لیکن ان کی قوم اور نمرود نے اس دعوت کو نکار دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنوتی دی اور اپنی طاقت اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق اور سچائی کے پیغام نے نمرود کے غرور کو چیلنج کیا۔ اسی لیے اس نے یہ طے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا جائے تاکہ کوئی بھی اللہ کی دعوت کی طرف رجوع نہ ہو جائے۔ لیکن نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق اور سچائی کے پیغام کو دل سے محسوس کیا۔ ان کی شخصیت اور اللہ کے سندیش نے ان کے دل میں اللہ کے حقیقی دین کو قبول کرنے کی روشنی پیدا کی۔ نمرود نے ایک بہت بڑی آگ کا انتظام کیا جو اتنی بڑی تھی کہ اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ اس آگ کے چاروں طرف لوگ جمع تھے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبرت کا نشان بنا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی تاکہ ان کا جسم جل کر راکھ ہو جائے۔ جب نمرود کی بیٹی نے دیکھا کہ اس کے والد ابراہیم علیہ السلام کو اس بے مثال ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کی طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ اس کا امتحان ہے۔ اس نے اپنے والد کی مخالفت کرنے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے والد کی ہر سزا کے لیے تیار تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو نمرود کی بیٹی نے ہمت کر کے آگ میں ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس فیصلے کا پرینام اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت اور ایمان کے جذبے نے اس کے دل میں خوف کو ختم کر دیا۔
روایت کے مطابق نمرود کی بیٹی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا آگ میں چھلانگ لگا دی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان کے جذبے کے تحت اس میں داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا تاکہ آگ کے شعلے ان کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے۔ اس چمتکاری گھٹنا سے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی دونوں محفوظ رہے۔ یہ واقعہ نمرود اور اس کے پیروکاروں کے لیے ایک معجزہ اور اللہ کی قدرت کا نشان تھا۔ نمرود کی بیٹی کے لیے یہ گھٹنا ایمان کی عطی اور قربانی کی ایک لاجواب مثال بن گئی، جس نے اپنے ایمان کو سچ ثابت کر دیا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام مسلدھار بارش لانے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کا حکم ان کی سوچ سے بھی تیز تھا۔ اللہ نے خود ہی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا۔ جس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس دن اتنی بھیشن گرمی اور تپش تھی کہ لوگ اپنے چولہوں کو جلانے میں بھی سکشم نہیں تھے۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن آگ نے ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ نہیں جلایا۔ حضرت اسدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو انہیں سایہ دے رہا تھا۔ اس سائے کے نیچے ایک میل تک ٹھنڈک اور سلامتی تھی، جبکہ ان کے چاروں اور آگ اپنے شعلے اور شرارے کے ساتھ بھڑک رہی تھی، اور لوگ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے جو اپنی ایمانداری اور اللہ کے حکم پر پوری طرح سے جمے تھے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا جو قوم نے، ان کی قوم نے، اور جو ان کی قوم کا جو بادشاہ تھا، جو لیڈر تھا، اس نے آگ میں پھینکنے کا کس طرح سے انتظام کیا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے محبوب کو ایک دم آنچ تک نہیں آنے دی اور آگ کو سلامتی سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ صرف ان کی رسیاں جلی، باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا دوستوں، کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جو بھی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت خود کرتے ہیں دوستوں۔ تو اپنا ایمان ایک دم پختہ، ایک دم مکمل ہونا چاہیے اللہ پہ۔ تو اپنی ویڈیو دوستوں یہی ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔